बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 59 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 60 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि अगर आपने डिस्कवर ओरिजिनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। रफ़ाकत अली गोदाम से बाहर निकल गया। मैंने अपने सर के ऐन ऊपर रोशन बल्ब पर निगाहें जमाना चाहीं। मुझे वो बल्ब हलकोरे लेता हुआ महसूस हुआ। एक बार फिर मुझे अपना वजूद बेवज़न महसूस होने लगा, जैसे मैं कटी हुई पतंग हूं जो हवा के आवारा झोंके के साथ फिजा में इधर उधर डोलती फिर रही है। मेरा जहन एक बार फिर अपनी हालत के बारे में गौर करने लगा। रफ़ाकत अली ने कहा था कि वो मुझे पागलपन का इंजेक्शन लगा रहा है। अगर मैं पागल हो चुका हूं तो फिर मेरा दिमाग अभी तक कैसे काम कर रहा है? अगर उसके इंजेक्शन ने मुझ पर कोई असर नहीं किया तो फिर मेरा वजूद क्यों मेरा हुक्म मानने से इनकारी है? अगर मैं फालिज का शिकार हूं तो फिर मेरी लम्स महसूस करने की कुव्वत अभी तक बाकी क्यों है? मैंने एक बार फिर अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन मैं छुरछुरी तक नहीं ले सका। मुझे लगा कि मैं अपनी मर्जी से पलकें तक नहीं झपका सकता। बेबसी की इस इंतहा पर मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अचानक पूरा गोदाम भारी भरकम बूटों की आवाज से गूंजने लगा। यके बाद दीगरे 8-10 जवान अपनी राइफलें सीधी किए गोदाम में दाखिल हुए। चंद ही लम्हों में वो गोदाम के कोने कोने में फैल चुके थे। कुछ देर बाद एक बार फिर रफ़ाकत अली गोदाम में दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। रफ़ाकत अली को 2 सिपाहियों ने अपनी राइफलों की इज्जत में ले रखा था। वो लोग सीधे मेरे पास आन खड़े हुए। यह है वो नौजवान न्याजी साहब, ये मुझे इसी तरह बंधा हुआ मिला है। मैंने रफ़ाकत अली की खुशामद में डूबी हुई आवाज़ सुनी। पुलिस ऑफिसर नपे तुले कदमों से चलता हुआ मेरे बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। इसने अपनी उकाबी आंखें मेरी आंखों में डाल दी। उसने मानी खेज अंदाज में जोरदार हुनकारा भरा। तो ये आपको यूं बंधा हुआ मिला था? मुझे उसके लहजे में तंज की तेज धार काट महसूस हुई। इस लहजे को सुनकर रफ़ाकत अली तिलमिला उठा। यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूं, मैं इस नौजवान को कतन नहीं जानता। मुझे किसी औरत का फोन आया था। वो रो रो कर कह रही थी कि उसका शौहर सख्त बीमार है, अगर मैं फौरन नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा। उसने यहाँ का पता बताया और आप बिला सोचे समझे यहाँ दौड़े चले आए। न्याजी नामी उस पुलिस ऑफिसर ने एक बार फिर गहरे तंज भरे लहजे में सवाल किया। हाँ, मैं इस औरत की आहो बका सुनकर बेचैन हो गया था। वो कह रही थी कि उसका शौहर शदीद बुखार में मुब्तला है। क्यों जवान, तुम क्या कहते हो? कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ जकड़ रखा है? इस पुलिस ऑफिसर ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। मैंने अपनी जुबान हिलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। चुनाचे में बेबसी के आलम में उसकी शक्ल देखने के अलावा कुछ नहीं कह सका। बोलो, जवाब दो। इस बार उसने जरा सख्त लहजे में सवाल किया। मैं बदस्तूर उसकी शक्ल देखता रहा। मैंने उसके सीने पर उसके नाम का बैज लगा देखा, अकबर खान न्याजी। उसके शानों पर चमकते हुए सितारे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वह ओहदे के लिहाज से इंस्पेक्टर है। इसकी उम्र 35 बरस के करीब रही होगी। भारी मूंछों और घनी भवों के जेर साया चमकदार आंखों के साथ वो मुझे तेंदुए की मानिद खूनखार और नाकाबिल तस्खीर महसूस हुआ। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो रफ़ाकत अली की जानिब मुड़ा। यह बात क्यों नहीं कर रहा है? उसने गंभीर लहजे में पूछा। मुझे भला क्या मालूम, रफ़ाकत अली ने मासूम लहजे में जवाब दिया। मुझे तो ये इसी हालत में मिला था। मैंने इससे बातचीत की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसका मुआयना करने ही वाला था कि आप लोग आ गए। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर जोरदार हुनकारा भरा। मैंने साफ महसूस किया कि उसे रफ़ाकत अली की किसी बात का भी यकीन नहीं आया है। और वो औरत कहाँ है जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है? मेरा मतलब है इस शख्स की बीवी। मुझे ये यहाँ तन्हा मिला था। मैं जब यहाँ पहुंचा तो गोदाम का गेट खुला हुआ था। मैंने रफ़ाकत अली के लहजे में एतमाद लौटता हुआ महसूस किया। सर, यहाँ और कोई नहीं है, पूरा गोदाम खाली है। एक नौजवान हेड कांस्टेबल ने न्याजी को इतला दी। ठीक है, न्याजी ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। महमूद, तुम इस जवान को गौर से देखकर बताओ, कहीं ये इन 5 हिंदू भारतीयों में से तो नहीं है जिन्हें बाजियाफ्त कराने का हमें हुक्म मिला है? नहीं सर जी, वो तो सब पक्की उम्र के भद्दे बेडोल और हिंदू लाले हैं। ये तो किसी कॉलेज का स्टूडेंट लगता है। मैं भी तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ।
خیر تم ذرا اس کے ہاتھ پاؤں تو کھولو، خدا جانے یہ کب سے یہاں جکڑا پڑا ہے، یہ تو مجھے کوئی عقوبت خانہ لگتا ہے سر جی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میرے پاؤں کے بندھن کھولتے ہوئے کہا، یہ میز اور یہ چمڑے کے بند تو دیکھیں۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے محمود، یہ واقعی کوئی عقوبت خانہ ہے، یہ نوجوان شاید شدید ٹارچر کا نشانہ بنا ہے۔ انسپکٹر نیازی نے گھمبیر لہجے میں کہا، پھر وہ رفاقت علی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بھی موقع ہے خان صاحب، آپ اپنی خوشی سے سب کچھ بتا دیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ تھانے جا کر شاید آپ کو بے حد ناگوار ماحول میں یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ مجھے گرفتار کر کے جو چاہیں سلوک کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میرا نام رفاقت علی خان ہے، میں کوئی سڑک چاپ لفنگا نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ کا جو جی چاہے سلوک کریں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ انسپکٹر نیازی نے گونجدار آواز میں ہنکارا بھرا۔ اس اثنا میں ہیڈ کانسٹیبل محمود نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے بندھن کھول دیے۔ انسپکٹر نیازی نے میرے چہرے پر نظریں چباتے ہوئے کہا، اٹھ کر کھڑا ہو جا جوان، شاباش ہمت کر۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے جسم کو معمولی سی جنبش بھی نہیں دے سکا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ اس مرتبہ بھی میرے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو سکی، البتہ میرا سر بڑے زور سے چکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انسپکٹر نیازی نے میری حالت کا کسی حد تک اندازہ لگا لیا تھا۔ محمود تم اسے سہارا دے کر بٹھاؤ، مجھے اس کا حساب کتاب گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل محمود نے میری گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھانے کے لیے زور لگایا۔ مجھے اس کی انگلیوں کا لمس واضح طور پر اپنی گردن کی پشت پر محسوس ہوا۔ زور لگانے کے باعث محمود کے چہرے پر عضلات میں کھچاؤ پیدا ہوا، لیکن وہ ایک تنو من جوان تھا۔ اس نے بآسانی مجھے بٹھا دیا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ میں دوبارہ ڈھیر ہو جاؤں گا، لیکن میرا یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ ہٹانے کے باوجود میں بیٹھا رہا، البتہ اس عمل میں میرے ارادے یا مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں اپنی اس کیفیت کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں ایک بار پھر لیٹ جاؤں تو میرے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا، البتہ مجھے بیٹھے رہنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں شاید عادتاً یا جبلتاً بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر نیازی کی عقابی آنکھوں سے میری کیفیت مخفی نہ رہی، اس کی آنکھوں میں تفکر کے آثار ابھرے۔ اسی وقت رفاقت علی آگے بڑھا، اب مجھے اس کا معائنہ کرنے دیں انسپکٹر صاحب، ہو سکتا ہے اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہو۔ انسپکٹر نیازی نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دے دی۔ رفاقت علی بڑی آہستگی سے مجھے ایک بار پھر میز پر لٹانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ اگر یہ بدبخت شخص مجھ پر کوئی اور انجیکشن خطرناک آزما بیٹھتا تو میرا کیا بنتا؟ رفاقت علی نے اپنی کوٹ کی جیب سے اسٹیتھ اسکوپ نکال کر کانوں میں لگا لیا۔ وہ کچھ دیر تک میرا معائنہ کرتا رہا۔ اس دوران انسپکٹر نیازی کی نظریں اسی پر جمی رہیں۔ بلاخر رفاقت علی نے اسٹیتھ اسکوپ اپنے کانوں سے ہٹا دیا۔ بظاہر تو یہ نارمل ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی نارمل ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں اسے کیا ہوا ہے؟ انسپکٹر نیازی نے دریافت کیا۔ میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی یہ حالت کسی شدید اعصابی شاک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اعصابی شاک کی وجہ سے یا بجلی کے شاک کی وجہ سے؟ انسپکٹر نیازی نے گہرے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ اس دوران میں اس کی آنکھیں رفاقت علی کی آنکھوں میں گڑی رہیں۔ اس کے لہجے نے رفاقت علی کو تھوڑا سا گڑبڑا دیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے اس کی یہ حالت نشے کی بڑی ڈوز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خیر وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ محمود تم ایک بار پھر اچھی طرح سے ہر طرف نگاہ ڈال دو، شاید کوئی کام کی چیز نظر آ جائے۔ کچھ دیر بعد محمود واپس لوٹ آیا۔ اسے وہاں کچھ بھی نہیں مل سکا تھا۔ انسپکٹر نیازی نے اسے حکم دیا کہ وہ مجھے سہارا دے کر اتارے۔ محمود نے مجھے میز سے اتارا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی میرا سر زور سے چکرایا، لیکن محمود نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ انسپکٹر نیازی نے ایک جوان کو حکم دیا کہ وہ مجھے سہارا دے۔ ان دونوں جوانوں نے میرا بیشتر بوجھ اپنے شانوں پر سنبھال لیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیں تو میں گروں گا نہیں، البتہ چلنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ خان صاحب آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ انسپکٹر نیازی نے مضبوط لہجے میں رفاقت علی کو مخاطب کیا۔ لیکن کیوں؟ مجھ پر کیا الزام ہے؟ رفاقت علی نے احتجاج کیا۔ اس کے معصومیت سے لبریز لہجے کو سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کی گدی سے اس کی زبان کھینچ لوں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے تو صحیح خان صاحب، ان تمام معاملات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ رات کے اس پہر میں ایک تباہ حال جوان کے پاس آپ کی موجودگی آپ کی پوزیشن کو کتنی مشکوک بنا رہی ہے، شاید آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ رفاقت علی نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ خیر چلیے اب مجھے تھانے ہی لے جائیں۔
جب میرے ہاتھ صاف ہیں تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسپکٹر نیازی نے جواب دینے کے بجائے اسے گودام کے گیٹ کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ محمود ہیڈ کانسٹیبل اور اس کے ساتھی نے میری رانوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر عارضی اسٹریچر بنایا اور مجھے اٹھا کر گودام سے باہر نکل آئے۔ مجھے جیپ کی درمیانی سیٹ پر بیٹھا کر وہ دونوں میرے دونوں اطراف میں بیٹھ گئے تھے۔ رفاقت علی کو بھی انہوں نے اسی جیپ میں ٹھونس لیا۔ انسپکٹر نیازی نے اسے ہتھکڑی تو نہیں لگائی، البتہ اس کا رویہ بے حد پتھریلا تھا۔ کچھ دیر بعد جیپ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آس پاس کے مناظر سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ گودام شہر سے باہر تقریباً غیر آباد علاقے میں ہے۔ جیپ تیز رفتاری سے شہر کی جانب سفر کرتی رہی۔ انسپکٹر کے دیگر ماتحت کسی دوسری گاڑی میں پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اگر میں اپنی گردن موڑنے پر قادر ہوتا تو شاید بہتر طور پر تمام صورتحال کا جائزہ لے سکتا تھا۔ تمام راستے انسپکٹر نیازی وقفے سے میرا جائزہ لیتا رہا۔ جیپ کے شہر میں داخل ہونے کے بعد انسپکٹر نیازی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ جیپ نشتر اسپتال لے چلے۔ رفاقت علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ انسپکٹر نیازی نے رفاقت علی کے رد عمل کو فوری طور پر محسوس کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے اس کے ہنکار میں بے شمار معنی پنہاں محسوس ہوئے۔ جیپ نشتر اسپتال کے شعبہ حادثات کے شیشے کے بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ محمود، تم اس جوان کی اچھی طرح تلاشی لے لو، شاید اس کے پاس کوئی ایسی شے موجود ہو جس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ محمود نہایت ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ اس اسنا میں شعبہ حادثات کے دروازے سے دو باوردی اردلی برآمد ہوئے اور جیپ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک وہیل چیئر لے آؤ، انسپکٹر نیازی نے انہیں حکم دیا۔ وہ دونوں بغیر کوئی سوال کیے واپس لوٹ گئے۔ اتنی دیر میں محمود میری تلاشی سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں اسے اندر لے جا رہا ہوں، تم لوگ خان صاحب کا خیال رکھنا۔ اس کی بات سن کر رفاقت علی بری طرح کسمسا کر رہ گیا۔ دونوں اردلی مجھے بغور دیکھتے ہوئے وہیل چیئر پر بٹھا کر اسپتال کے اندر لے گئے۔ انہوں نے مجھے کشن والی ایک بڑی سی ٹیبل پر لٹا دیا۔ ڈیوٹی پر موجود دونوں ڈاکٹر بھی فوری طور پر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اس جوان کا معائنہ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے، انسپکٹر نیازی نے کہا۔ وہ انہیں مختصراً صورتحال کے متعلق بتاتا رہا۔ دونوں ڈاکٹر فوری طور پر میرا معائنہ کرنے کے بعد انسپکٹر نیازی سے مخاطب ہوئے۔ فوری طور پر تو اس کی جان کو کوئی خطرہ پیش نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ نروس بریک ڈاؤن سے ملتا جلتا کیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی اور غذا کی کمی کا بھی شکار ہے۔ فی الحال ہم اسے داخل کر لیتے ہیں، تفصیلی معائنہ کل صبح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے داخل کر لیں، فی الحال یہ پولیس کیس نہیں ہے۔ پھر بھی ایک بندے کی یہاں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ ویسے واسطے صاحب کس وقت ڈیوٹی پر آتے ہیں؟ انسپکٹر نیازی نے دریافت کیا۔ رحمان علی واسطے صاحب، وہ بھی صبح کے وقت ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ان سے مل لوں گا۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ ایک نرس نے میرے ہاتھ کی پشت پر رگ میں ڈرپ لگا دی۔ اس ڈرپ میں چند اور انجیکشن شامل کیے گئے جن میں شاید نیند کا انجیکشن بھی شامل تھا، کیونکہ میں کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت خود بخود میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ سفید لبادے میں ملبوس ایک ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے واسطی صاحب کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ آپ اس نقطۂ نظر سے بھی اس کا معائنہ کریں۔ وہ تو میں کر ہی رہا ہوں نیازی صاحب۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اس مریض کا کوئی سابقہ ریکارڈ مل سکتا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا واسطی صاحب۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کے اعصابی دورے کا شکار ہوا ہو، اگرچہ ابھی میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ یہ کسی قسم کے نروس بریک ڈاؤن کا معاملہ ہے۔ خیر، میں چند اور ٹیسٹ کرتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے اسے عضلاتی امراض کے شعبے میں منتقل کرنا پڑے گا۔ اسی وقت ایک نرس نے اسے ایک بڑی سی ٹارچ لا کر دے دی۔ ڈاکٹر واسطی نے نرس کو اشارہ کر کے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے کھنچوا دیے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اس نے ٹارچ روشن کر کے اس کی روشنی براہ راست میری آنکھوں میں ڈالی۔ میری آنکھیں بری طرح چندھیا گئیں۔ ڈاکٹر واسطی نے اگلے ہی لمحے ٹارچ بند کر دی۔ اس ایک لمحے میں ہی میری آنکھوں پر قیامت سے گزر گئی۔ میری بینائی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر پرخیال انداز میں سر ہلا رہا ہے۔ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ چند لمحے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اگلے لمحے اس نے ایک اور عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے میرے لبادے کی جیب میں سے ایک سگریٹ لائٹر نکالا اور اسے روشن کر دیا۔ وہ چند سیکنڈ سگریٹ لائٹر کے شعلے پر نظر جمائے رہا، پھر اس نے لائٹر بجھا دیا۔ میں نے حیرانی سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کا لائٹر والا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ اس نے مجھے وہ لائٹر کا گرم دھاتی سرا میرے ہاتھ کی پشت سے ٹچ کر دیا۔ میرے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خود بخود حرکت کر کے اوپر کی طرف ہو گیا۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے ہاتھ کی پشت پر جلن کا احساس ہوا۔ میرا دل چاہا کہ اس بےہودہ شخص کے منہ پر تماچا دے ماروں۔ مجھے اذیت دے کر وہ خدا جانے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر نیازی نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر واسطے نے اس پر بس نہیں کیا۔ اس نے میری دائیں ٹانگ موڑ کر میرا گھٹنا اوپر اٹھا دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کہیں سے ربر کی چھوٹی سی ہتھوڑی برآمد کی اور نشانہ لے کر اسے میرے گھٹنے کے ایک مخصوص حصے پر دے مارا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا گھٹنا بجلی کے کسی ننگے تار سے چھو گیا ہے۔ میرے پیر کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ خود بخود سیدھا ہوتا چلا گیا۔ اس نے یہی حرکت میرے دوسرے گھٹنے کے ساتھ بھی دہرائی۔ اس بار بھی وہی رد عمل ہوا، یعنی میری ٹانگ بلا ارادہ سیدھی ہوتی چلے گی۔ ڈاکٹر واسطے نے بغور اس عمل کا جائزہ لیا، پھر وہ گہری سانس لے کر انسپکٹر نیازی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اس جوان کے کیس کی نوعیت کسی نہ کسی حد تک سمجھ گیا ہوں نیازی صاحب۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کے حرکی اعصاب کو نقصان پہنچا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا ہوں واسطے صاحب، انسپکٹر نیازی نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ دیکھیں نیازی صاحب، ویسے تو انسان کا اعصابی نظام بے حد پیچیدہ ہے، لیکن میں بے حد سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا جسم 3 طرح کے افعال انجام دیتا ہے۔ ایک قسم کے افعال کو ہم غیر ارادی افعال کہتے ہیں۔ یہ وہ افعال ہیں جو بغیر کسی ارادے کے ہمارے جسم میں ہوتے رہتے ہیں، مثلا دل کا دھڑکنا، ہمارا سانس لینا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم کے افعال وہ ہیں جو ہم سوچ سمجھ کر باقاعدہ اپنے ارادے کے تحت انجام دیتے ہیں، مثلا چلنا، دوڑنا اور کھانا پینا وغیرہ۔ ڈاکٹر واسطے نے انسپکٹر نیازی کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ انسپکٹر نیازی نے استفہامیہ انداز میں گردن ہلا کر اسے اشارہ کیا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھے۔ تیسری قسم کے افعال کو معکوس افعال یا ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ یہ وہ افعال ہیں جن کے کرنے میں ہماری سوچ سمجھ کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ فعل کسی تحریک کے جواب میں فوری طور پر انتہائی تیزی کے ساتھ انجام پاتے ہیں، جبکہ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل سکتی۔ ابھی میں نے اس جوان کی آنکھوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں خود بخود سکڑ گئیں۔ اسی طرح میں نے گرم لائٹر اس کے ہاتھ سے ٹچ کیا تو اس کا ہاتھ اچانک حرکت میں آ گیا۔ یہ سب ریفلیکس ایکشن یا فعل معکوس کی وجہ سے ہوا۔ گھٹنے پر زل بگانے سے پاؤں میں حرکت بھی اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ سب تو میں سمجھ گیا، لیکن اس کو آخر ہوا کیا ہے وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، جو افعال ہم ارادی طور پر انجام دیتے ہیں ان کا مرکز ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ ہمارا جسم 2 طرح کے اعصاب کے ذریعے ہمارے دماغ سے منسلک ہوتا ہے۔ ایک قسم کے اعصاب کو حسی اعصاب کہتے ہیں۔ یہ اعصاب مختلف اطلاعات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کوئی کڑوی چیز چبائیں تو حس ذائقہ کے اعصاب یہ اطلاع دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر دوسری قسم کے اعصاب کا کام شروع ہوتا ہے۔ ان اعصاب کو حرکی اعصاب کہتے ہیں۔ یہ اعصاب دماغ کا حکم متاثرہ عضو تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ دماغ کے حسب حکم فوری طور پر حرکت میں آ جاتا ہے۔ منہ میں کڑوی چیز آنے کی صورت میں ہم فوراً وہ چیز تھوک دیتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر واسطی نے انسپکٹر نیازی سے دریافت کیا۔ ہاں میں یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوں، آپ اپنی بات جاری رکھیے، انسپکٹر نیازی نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ اپنے اب تک کے معائنے سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس جوان کے حرکی اعصاب کو شدید نقصان پہنچا ہے، یعنی اس کے حسی اعصاب کے ذریعے اس کے دماغ تک تو تمام پیغامات پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کا دماغ مختلف اعضاء کے لیے جو پیغامات بھیجتا ہے وہ ان اعضاء تک نہیں پہنچ پا رہے، چنانچہ اس کے اعضاء اس کے دماغ کا حکم نہیں مان رہے ہیں۔ ویسے اس کے حواس پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ اوہ، تو یہ مسئلہ ہے، انسپکٹر نیازی نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی؟ اس معاملے میں فی الحال میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، بجلی کے شدید جھٹکے کے نتیجے میں بھی اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے، کوئی زبردست جذباتی صدمہ بھی اس کے اعصاب کی شکست اور ریخت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن فی الوقت یہ سب محض اندازے ہیں۔ ہو سکتا ہے مزید تحقیقات کے بعد ہم اصل حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جائیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس وقت کا صبر و تحمل سے انتظار کریں۔ مجھے اس نوجوان سے شدید ہمدردی ہے ڈاکٹر صاحب، خدا جانے یہ بدقسمت کون ہے اور اس پر کیا کچھ بیت چکا ہے۔